बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। मुल्क की सियासत के ऊपर बात करेंगे जिसमें ताज़ा तरीन सूरत हाल ऐसी महसूस हो रही है जैसे PDM के प्लेटफॉर्म में जितनी भी शामिल बड़ी जमातें हैं, ख़ासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के बयानिया से इत्तेफाक नहीं कर पा रही। 14 नवंबर की तारीख दी गई है जब एक नया मिसाक जो है वो साइन किया जाएगा। उसकी ज़रूरत पर जोर भी दिया गया और कहा गया कि ये बड़ा ज़रूरी है। इस नए मिसाक की इस सारी सूरत हाल में ज़रूरत क्यों पेश आई? ऐसे में जबकि 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो उस जीत के बाद भी क्या इसी बयानिए के साथ वो PDM तहरीक का हिस्सा रहेगी या फिर वो इस तहरीक से अलग हो जाएगी? तफसील से बात करेंगे, मगर इस सारी सूरत हाल में कराची के अंदर जो सियासत में खला पैदा हो चुका है उस खला को कैसे दूर किया जाएगा? जब वो खला दूर हुआ तो क्या वो मुल्क की पूरी सियासत को एक नया टर्न देगा? इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। सदारती इंतखाब अमेरिका का, जो बाइडन चूंकि नए नौमुंतखब सदर अब हो चुके हैं, कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी पहली जो तकरीर की और सुना भी सबने के इत्तेहाद के फरोग पर बड़ा जोर दिया। सख्त बयानात का सिलसिला बंद होना चाहिए, एक दूसरे पर दोबारा से हमें निगाह डालनी होगी, दुनिया के अंदर अमेरिका को दोबारा से काबिल एहतराम बनाना होगा। ये उनकी पहली तकरीर के वो तमाम अल्फाज हैं जो उनकी जानिब से कहे गए। दुनिया पर यह जीत क्या असर डालेगी, इसकी पॉलिसीज क्या होंगी, क्या वाकई ऐसा होगा जैसा जो बाइडन सोचते या कहते हैं? इसके ऊपर मैं बात करूंगी। कोरोना के हवाले से भी बात करेंगे कि दूसरी लहर में मजीद इजाफा हो रहा है, केसेस संगीन हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं। 25 ऐसी हलाकतें हो चुकी हैं अब तक और 24 घंटे के दौरान 1436 ऐसे नए केसेस हैं जिनकी तस्दीक हो चुकी। हम सब क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। हारून साहब, पहले तो ये बताएं, वाले सियासत क्या कर रहे हैं, क्या सियासत हो रही है? सियासत वाले मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कर रहे हैं। एक चीज़ सब में मुश्तरक है, वो हिजान है, यानी गलत बयानी में कोई ताम्मुल नहीं है, मुबालगा तो शदीद है ही। और किसी के सामने कोई ऐसा नक्शा नहीं है, सिराजुल हक हो, मुस्तफ़ा कमाल हो, जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ हों, इमरान खान हों, किसी के सामने मौलाना फजलुर रहमान हो, कोई ऐसा मंसूबा नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के पास भी नहीं है। कोई मुल्क के यानी मसाइल का मजमूई तौर पे एक जामे हल के बारे में सोचा जाए, कोई देर पर मनसूबा बंदी नहीं। ये चीज़ तो मुश्तरक है जी। बाकी सब अपनी मजबूरियों के असीर हैं। यानी फ़र्ज़ कीजिए हम कराची से शुरू करें, फ़र्ज़ कीजिए, वैसे PDM ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बाइडन की तकरीर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उस पर 1/3 अमल भी हो जाता है तो दुनिया में बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक। और बाज़ चीज़ें तो इसमें इलेक्शन के मुकाबले के बाद ऐसी उभर कर अमरीकी माशरे में सामने आई हैं कि जो जिनसे बहुत तशवीश है। अगर जो बाइडन उन पर काबू पा लेते हैं, उन खराबियों पे जो अंदेशा पैदा होंगी, तो बड़ी कामयाबी होगी दुनिया, अमेरिका के लिए भी, दुनिया के लिए। अच्छा देखिए, PDM पे बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इजलास, इसलिए कि इसमें मतदाद इत्तलात हैं। कराची के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, बहुत बुरा, इससे बदतर हो सकता ही नहीं है। यानी इनकम टैक्स भी देखिए, बाकी तो वो पोर्ट है, अगर वहाँ टैक्सेस ज़्यादा जमा होते हैं तो वो काबिल फहम है, विभाग के टैक्सेस वहीं वसूल किए जाएंगे। लेकिन जो टैक्सेस सिंध के लिए वसूल होते हैं, जो हिस्सा मिलता है सिंध को टैक्सेस में से, उसका सिर्फ 5% कराची पे सर्व होता है। कराची में जो है आबादी कोई 20% तो होगी पूरे सिंध की, और शहरों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन में की तश्कील इतनी बुरी कभी नहीं थी कि एक ख़ास कम्युनिटी शहरों के लोगों को कोई अपनी मुलाजमतें नहीं मिल सकती। सिंध सेक्रेटेरिएट में, सिंध पुलिस में दही सिंध के लोग हैं जो हमारे भाई हैं, नहायत मोहतरम हैं, जो पीछे रह गए। लेकिन पीछे अगर वो रह गए तो अब ये नहीं कि कल उनके साथ ज्यादती हुई थी, कभी हुई थी, और जो कब बेबुनियादी तौर पर उनके बटेरों ने की, तो अब शहर के लोगों को जो है जुल्म सितम का निशाना बनाया जाए। तो सफाराई हो रही है, बड़ा जलसा किया है मुस्तफ़ा कमाल ने, बहुत बड़ा जलसा किया है, और बहुत उन पर अगरचे जज्बात का गलबा था, इतना जज्बात का गलबा नहीं होना चाहिए। वो मौलाना भाषानी गए मिलने के लिए कायद आज़म से, अबुल हसन इस्फहानी ने लिखा है, अमेरिका में जो सफ़ीर थे, अगर मैं नाम ठीक ले रहा हूँ, तो रो पड़े सिलट के मुसलमानों की हालत ज़ाहिर का जिक्र करते हुए। तो उनका बड़े मुखलस आदमी हैं, कायद आज़म से कहा, उन्होंने कहा हमें रोने वालों की ज़रूरत नहीं है,
ہمیں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. وہ مخلص تھے، یعنی سیلٹ کے مسلمانوں کے ساتھ بادشاہانی کے اخلاص میں شبہ نہیں تھا. وہ قائد اعظم کے سامنے کیا ادا کر کے انہیں کرنا تھا، تھے بھی نہیں، مزاجن بھی ایسے نہیں تھے. تو مصطفیٰ کمال صاحب کے جذبات سے مغلوب نہیں ہونے چاہیے، بات انہیں ٹھیک کرنی چاہیے. کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، لیکن کراچی بلدیہ بہت اہم ہے، اور اگر اسے اختیارات دے دیے جاتے ہیں تو وہ دور واپس آ سکتا ہے جب 2 دفعہ یعنی نعمت اللہ خان کے دور میں بھی جو روشن ترین دور ہے، اور مصطفیٰ کمال کے دور میں بھی وہاں ترقی ہوئی اور بہت سے مسائل حل ہوئے، اور اسی طرح کی بلدیہ ہو اور اسی طرح کا چیئرمین ہو، خواہ یہ نہ ہو خود اسی طرح ایک ڈٹرمنڈ آدمی ہو جیسے نعمت اللہ خان اور مصطفیٰ کمال ہیں، کسی بھی پارٹی کا ہو، چاہے کچھ پارٹی مشترکہ طور پہ کسی کو بنا دیں تو ایک بار پھر اس کا سنہری دور شروع ہو سکتا ہے. فاصلے آدھے رہ گئے تھے کراچی میں تو کراچی بہت جاتا تھا، یعنی سال میں 4 دفعہ تو جاتا تھا، تو فاصلے آدھے رہ گئے تھے. اور نالوں کی صفائی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ پانی کی فراہمی کوئی ایسا مسئلہ ہے. آج کل پوری سیاست کراچی کی اسی کے اوپر ہے ہارون صاحب، نالوں کی صفائی، تجاوزات کا مسئلہ. وہ دیکھیے بارش تو 10 سال کے بعد ہوتی ہے، لیکن 46 آدمیوں کا مرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. ہزاروں اور ہزاروں بے شمار مکانات بن جانا نالوں کے اوپر، یہ عمل دیکھیں نا قدرت انجام دیتی ہے ہزاروں برس میں، کہ کسی علاقے سے پانی کی نکاسی کس طرح ہوگی. اس دنیا کا جو مالک ہے اس نے ہر کئی انسانوں کا رہنے بسنے کے امکانات پیدا کیے ہیں اور جگہ متعین کر دی ہیں جہاں انہیں بسنا ہے. ٹھیک، ہر جگہ سازگار نہیں ہے انسانوں کے بسنے کے لیے. ابھی ہارون صاحب پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود، ان کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ میں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ مصطفیٰ کمال صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے یہ جو آج جلسہ کیا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا سیاہ-ترین دور ہے. ایسی صورتحال میں جب کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت کے لیے بہت بڑی تحریک شروع ہو گئی ہے، تو آپ کو یہ سیاہ-ترین دور کیوں لگتا ہے؟ لیکن نا امیدی ہے بھی ہر طرف نا امیدی ہے. حکومت سے بھی لوگ نا امید ہیں اور اپوزیشن سے بھی لوگ نا امید ہیں. اس لیے اگر کسی قوم کو توڑنا ہو، ختم کرنا ہو، اس سے اس کی امید چھین لو. اور اس وقت پاکستانیوں میں کوئی امید نہیں رہ گئی. حکومت لگی ہوئی ہے، حکومت گرانے کے، حکومت لگی ہوئی حکومت بچانے کے لیے، اور پوری اپوزیشن مل کر لگی ہوئی کہ اس کو اتارو، ہمیں بنا دو حکمران. مزے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریریں کر رہے ہیں، وہ خود حکمرانی ان کی صوبہ میں 12 سالوں میں انہوں نے 8,300 ارب روپے خرچ کیے ہیں. 8,300 ارب اب اور کھڑے ہو کر وہ ریولوشنری بن رہے ہیں. تو اس لیے نا امیدی ہے کہ نہ حکومت. عوام کا یہ حال ہے کہ یہاں پر سندھ میں کتوں کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے. سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈیسیژن دے رہی ہے کہ بھائی اب اگر کوئی مرے تو ڈی سی کی FIR کاٹو. یہ تو حالات ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سیاہ ترین دور ہے کہ لوگ نا امید ہو چکے ہیں، تو کسی سے کوئی امید نہیں رہے گی. آپ نے جو مسائل پوائنٹ آؤٹ کیے اور آج نہیں کیے، مدتوں سے کر رہے ہیں، اس پہ تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. جماعت اسلامی بھی یہی بات کہہ رہی ہے. اب دیکھیے MQM ناکام ہوگی، ناکام نہیں ہوگی. MQM نے تو الطاف حسین کی قیادت میں آپ نے اسی لیے انہیں چھوڑا تھا کہ انہوں نے تو لوگوں کے گلے کاٹے بے دردی کے ساتھ، اور انڈیا کے ایجنٹ ہی بن گئے، راہ کے ایجنٹ ہی بن گئے. اچھا، اس کے بعد پیپلز پارٹی سے کوئی امید اب کی جا سکتی ہی نہیں ہے. کوئی غیر جانبدار آدمی کتنی بھی نرمی کرنے والا ہو، ان کا حامی بھی ہو، وہ بھی ان سے کوئی امید نہیں رکھتا کہ کراچی حیدرآباد کے مسائل وہ حل کریں گے. اچھا، PTI سے کچھ امید تھی کہ کراچی کے بل پر وہ جیتے ہیں 14 سیٹوں کے بل پر، لیکن یہ کہ وہ وعدے وعید تو انہوں نے بہت کیے لیکن کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو اس میں مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کو مینڈیٹ مل جاتا ہے، آپ سے امید ہے. جماعت اسلامی سے بھی امید کی جا سکتی ہے، عبدالستار افغانی سے لے کے نعمت اللہ خان تک ان کی، لیکن یہ ہے کہ کوئی امکانات نظر نہیں آتے کہ وہ جیتیں، اور آپ بھی نہیں جیتتے. تو کیا کوئی یہ نہیں ممکن ہے کہ کچھ لوگ مل جائیں باہم، آپ MQM کے لوگ، جماعت اسلامی والے، کوئی مطلب آپ نے آج کہا کہ اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، تو کچھ لوگ مل جائیں، ایک چارٹر تشکیل دیں اور مل کر ایک ایسا میئر شہر کو دیں جیسے آپ نے کام کیا تھا، نعمت اللہ خان نے کیا تھا. تو اسی طرح دوبارہ ہو سکتا ہے.
ایسا ہے کہ روحان صاحب آپ کی بات اپنی جگہ جو ہے وہ سراہوں پہ آپ کی رائے ہے، لیکن جہاں تک ملنے کی بات ہے، جو لوگ کے پرابلم ہے وہ خود پارٹ آف دی سولوشن ہو کیسے سکتے ہیں؟ ایم کیو ایم کے ساتھ ملنے کی بات ایسی ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ملنے کی بات ایسی ہے کہ بھائی ایم کیو ایم تو 30 سالوں سے پرانی ہے نا، اگر ایم کیو ایم کچھ اچھا کر سکتی ہوتی تو پھر تو جو ہے وہ ابھی 7 سال پہلے تو ابھی 4 سال تک ان کا میئر رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ بھائی اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی ہم جیتے نہیں، تو بھائی ہم پہلی دفعہ نہیں جیتے نا. نہیں جیتنے کے بعد جو لوگ جیتے ہیں آج وہ رسوا ہو رہے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ جیتیں گے بھی. اور اگر جب تک نہیں جیتیں گے ہم، لوگوں کے حالات نہیں بدلنے والے. ویری سمپل، لوگوں کے حالات پھر ایسے ہی رہیں گے. اس لیے کہ جو لوگ وہ پارٹ آف دی پرابلم ہے، وہ پارٹ آف دی سولوشن ہو نہیں سکتے. ہم سب آج کا یہ جلسہ جو ہے ہمارا 11 پارٹیز نے اسی گراؤنڈ میں جلسہ کیا تھا، اور ہم اکیلے ہم نے جلسہ کیا ہے. نہ ہمارے پاس سرکار ہے، نہ پیسے ہیں، نہ سرکاری مشینریز ہیں. یہاں پر اتنی بڑی بڑی پارٹیز، اتنے بڑے بڑے حکمران رہ چکے ہیں جو لوگ، اور ان کے حکمرانوں نے جلسہ کیا تھا. تو آج کا مجمع جو ہے وہ اپنے منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگوں کا موڈ کیا ہے، لوگ چاہتے کیا ہے. تو یہ جو دور تھا، جو جیتنے والوں کا دور تھا، ختم ہو جائے گا نا. کام نہیں کر رہے تو ختم ہو جائے گا ان کا دور. اور جلسہ تو آپ کا کامیاب رہا. چلیے ود بیسٹ وشز. پھر کسی دن تفصیل سے آپ کراچی تو ایسا موضوع ہے جس پہ بات تفصیل سے ہونی چاہیے اور ہوتی رہنی چاہیے. بہت آپ کا شکریہ، بہت نوازش. اچھا دیکھیے جی، پی ڈی ایم میں یہ کراچی کی تو کرسٹل کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی کرنا نہیں چاہتی، اور ان میں کیپیسٹی نہیں ہے پی ٹی آئی میں یہ کرنا چاہتے ہیں. کیپیسٹی کیوں نہیں ہے پھر ہارون صاحب؟ پی ٹی آئی کراچی میں نہیں ہے بس کیپیسٹی نہیں ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ باقی ملک میں کون سا چاند ستارے ٹانک دیے ہیں عمران خان نے؟ کچھ تو نظر آ رہا ہے، کراچی میں تو نہیں نظر آ رہا کچھ بھی. ہمیں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ملک میں؟ کیا بہتر کچھ تو نظر آ رہا ہے. نہیں آپ پتہ نہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کسی کو نظر نہیں آ رہا. مہنگائی بڑھ رہی ہے، کرونا بڑھ رہا ہے. یہ نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ کیپیسٹی نام کی تو کوئی چیز نہیں. عثمان بزدار جیسے لوگ وزیر اعلیٰ بنائے جاتے ہیں، فیصل بابڈے وزیر اعلیٰ اپنے وزیر بنائے جاتے ہیں. اور یہ جس طرح کے یہ گنڈاپور جیسے لوگوں کو اتنا نازک یعنی وہ اتنا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے، پتہ نہیں آپ کی امید ہوگی، ممکن ہے آپ کی رائے درست ہو. دیکھیے پی ڈی ایم کو دیکھ لیں ذرا. پی ڈی ایم میں وحدت فکر ختم ہوئی. صرف دیکھیے وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میثاق، میری سمجھ میں نہیں آیا میثاق کیا ہے. یعنی حکمت عملی وضع کی جائے گی. راجہ پرویز اشرف نے کہہ دیا کہ نام نہ لیے جائیں، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. پی ڈی ایم میں وہ رہیں گے اس لیے کہ ان سب کو ایک ہی بات سازگار ہے کہ حکومت چلی جائے. ہمیشہ اپوزیشن کو یہ سازگار ہوتا ہے. یہ آ جائیں، مولانا فضل الرحمان جو کے بھی سر کڑائی میں، اور کیا محاورہ ہے دیکھیے، محاورہ بھول گیا. اچھا، 5 انگلیاں سر کڑائی میں، 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں. اور پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی. لیکن وہ دن امید کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کبھی نہ آئے. تو وحدت فکر تو نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میڈیا کا کیا دھرا ہے. میڈیا نے کیا کیا ہے؟ میڈیا کا کچھ کیا دھرا نہیں ہے. جو بیانیہ ہے نواز شریف کا، اس کی وجہ سے ان کی پارٹی میں شکست و ریختہ ہے. پھر یہ ہے غلط بیانی کی ایسی بری عادت پڑ گئی ہے کہ ہر لیڈر ہر روز، میں نے ابھی بلیٹن سنا 4 لیڈروں کو اتنی غلط بیانی کرتے ہوئے. مثلا سراج الحق جیسا آدمی کہتا ہے، اس پہ زیادہ افسوس ہوتا ہے کیونکہ اس سے امید ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا. کہ ٹرمپ چلا گیا، اب اس کے دوست کی باری ہے. اس نے کہا تھا کہ مجھ سے اور دنیا کا مستقبل جو ہے وہ 2 طاقتور لوگ ہیں، عمران خان صاحب. اور عمران خان سے وابستہ. عمران خان نے یہ بات کبھی نہیں کہی. ایک رسمی سی بات ہوتی ہے کہ بھائی کسی سے اظہار امید کی جائے تو اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. یہ خود بھی سمجھتے ہیں. اور وہ چلا گیا، یہ بھی چلا جائے گا، وہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا. اگر 20 آدمی حکمرانوں کو ہم گھر بھیج چکے ہیں تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ لایا عمل کیا ہے ان کو ہٹانے کے بعد؟ عمران خان کل کا جاتا آج جائے، ابھی جائے. ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ عوام کو غرض اس سے ہے کہ کیا ان کی بہبود کا کوئی سامان ہو جائے گا. یہ آئیڈیا تو زیر بحث اسٹیبلشمنٹ میں بھی رہا ہے کہ عمران خان کو گھر بھیج دیا جائے، اور کبھی یہ آئیڈیا ڈراپ نہیں ہوا. لیکن یہ حل تو نہیں ہے مسئلے کا. حل یہ ہے کہ آپ کے پاس متبادل بہتر ہو. ایک آدمی کو گھر بھیج دیں، آپ ایک چوکیدار کو گھر بھیج دیں، یا ایک ڈرائیور کو، ایک باورچی کو، لیکن اس کا متبادل اس سے بہتر ہونا چاہیے نا. یہاں پر تو متبادل، اور یہاں 22 کروڑ انسانوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، صرف تقریریں ہیں. اچھا میڈیا جو ذمہ دار ہے، میڈیا کوئی فرشتوں پہ مشتمل نہیں ہے. میڈیا ضرور تھوڑی بہت سنسنی پھیلاتا ہے، تھوڑی کا بھی زیادہ بھی پھیلاتا ہے،
لیکن یہ نواز شریف صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ اگر رد عمل تو ان کی اپنی پارٹی میں ہو رہا ہے. عبد القادر بلوچ کو، جناب قادر بلوچ کو، جنرل قادر بلوچ کو اور ظاہری صاحب کو کیا بی ڈی اے نے آمادہ کیا ہے اس طرز عمل پہ؟ یہ آپ کا کیا درا؟ اور کتنے ایم پی اے نون لیگ کے چھوڑ گئے اور کتنے چھوڑنے والے ہیں. اور حافظ حسین احمد کو میڈیا نے آمادہ کیا ہے، یا محمد خان شیرانی اگر مولانا فضل الرحمان سے اکتا چکے بری طرح اکتا چکے، کہتے ہیں اس کا نام مزدور کسان پارٹی رکھ لیں اور مزدوری کریں، کیونکہ تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تقوی نہیں ہے تو منشور بدل دیں. انہوں نے کہا یا کچھ اور لوگوں نے کہا، تو ایک خالص پولیٹیکل پارٹی بن جائے. خالص پولیٹیکل پارٹی انہوں نے کہا اگر بنا دیتے ہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ ملک میں اور بتیری پارٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، رونے پیٹنے سے، چلانے سے، مایوسی کا اظہار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ کتنے ہی گناہ کر چکے ہو، ایک گناہ کبھی نہ کرنا، مایوس کبھی نہ ہونا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اتنے مہربان رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. اگر تو آپ کے پاس کوئی لایا عمل ہے، کوئی جامع منصوبہ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس، ٹھیک ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس، اور لوگوں کو یقین ہو کہ یہ مخلص ہیں. یہ دیکھیے مولانا مودودی کا ایک جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بعض چیزیں انشاء پرداز وہ بہت بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ زمانہ کھوٹے کو کبھی کھرا نہیں مانتا، کھرے کو بھی بہت تأمل کے بعد کھرا تسلیم کرتا ہے. خوبصورت وہ تو قائد اعظم کو بھی دیکھیے نا، انہوں نے 37 میں ووٹ نہیں دیے، اس میں قائد اعظم کا قصور نہیں تھا، پارٹی کی تشکیل ایسی تھی. ٹھیک ہے، بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، گلگت انتخابات کے اوپر بھی مجھے کچھ بات کرنی ہے. 14 نومبر کو یہ کہہ رہے ایک نیا میثاق ہم سائن کریں گے. 15 نومبر کے الیکشن ہے. اگر پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو پھر کیا آپشن ہے؟ تحریک کا ساتھ دے گی یا پھر الگ ہو جائے گی؟ میں اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن دیکھیں طاہر صاحب سے ان سے کہیں رابطہ کریں، وہ کراچی پہ بات ادھوری رہ گئی ہے. جی وہ پروڈیوسر صاحب کی نالج میں وہ رابطہ کر لیں. تو پھر دیکھیے، اگر پیپلز پارٹی جیتتی ہے، خواہ پی ٹی آئی جیتتی ہے، اگر ڈائریکشن درست ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوتی، جو کہ میں ہر روز کنفرم کرتا ہوں شام کو نہیں ہو رہی، اگر کوئی دھاندلی نہیں ہو رہی. آج تو علی امین گنڈا پور نے بھی مطلب یہ کہ اتنی شائستگی کا مظاہرہ کہ ان کے یعنی ان کا جو معیار ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے، تو ایک آدھی ایسا جملہ کہا جو ان کا لگتا تھا کہ ان کے مزاج کا ہے. باقی زور بیان بڑھا ہے. میں حیران رہ گیا کہ اگر وہ یہ ناروا بات نہ کریں تو اپنا زور بیان تو ان کے من میں بہت ہے، اور اس طرح کے وعدے نہ کریں کہ جتنے 1000 ووٹ زیادہ اتنے 1000 کروڑ روپے دیں گے، جو پاکستان کبھی نہیں دے سکتا، امریکہ نہیں دے سکتا. اور یہ مطلب مداخلت ہے صریحاً اور قوانین کے خلاف ورزی. اس میں تو کوئی اچھی عدالت، کسی کا ملک کا عدالتی نظام ذرا سخت گیر ہو تو الیکشن کل عدم ہو سکتے ہیں جیتنے کے بعد بھی. بھائی آپ نے، ہاں بالکل بھائی، آپ نے ایک ووٹ پہ 1000 کروڑ روپے کا وعدہ کیا. ایک ووٹ پہ 1000 کروڑ، مطلب 1000 روپے زیادہ ہیں تو 1000 کروڑ روپے. 1000 کروڑ کتنے ہوتے ہیں؟ 10 ارب روپے. ایک حلقہ انتخاب اتنا سا ہے، کتنے ووٹر ہیں؟ 50-60 ہزار ہوں گے، 30 ہزار ہو گئے، کہیں 20 ہزار ہو گئے، 40 ہزار. وعدے تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں مطلب ہوتے ہیں، مطلب دنیا میں ہمیشہ لوگ گندگی پھیلاتے ہیں، تو پھر کیا گندگی پھیلانے کی اجازت دی جائے؟ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ بھائی اصولوں کی طرف چلیں گے تو نجات ہے، شائستگی اختیار کریں گے تو ماحول شائستہ ہوگا. دونوں اگر مداخلت نہیں کرتی حکومت، اگر دھاندلی نہیں ہوتی کسی طرح کی بھی، پارٹیاں بھی اپنی جتنی صلاحیت ہے اتنی دھاندلی کرتی ہیں. اگر یہ طے شدہ ہے کہ صوبہ بنے گا، شائستگی سے بنے گا، اگر سپریم کورٹ
اور FBR اور وغیرہ جو وفاقی ادارے ہیں ان کی دائرہ کار میں وہ آئے گا. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے دائرہ کار میں ہی نہیں ہے. جی تو آپ کو پتہ ہے سارے علاقے میں, شمالی علاقے میں, قبائلی علاقے میں گاڑیاں جو ہیں وہ اس کے بغیر چلتی ہیں, ٹیکس پے کیے بغیر افغانستان سے گاڑیاں آتی ہیں, نان کسٹم پیڈ ہوتی ہیں گاڑیاں. تو اس سے عوام کا نقصان ہوتا ہے نا. عام آدمی کے پاس تو کار نہیں ہوتی, جو نچلا غریب طبقہ اس کے پاس تو نہیں ہوتی نا. جی کراچی کی بات ادھوری رہ گئی. کراچی کی بات ہے. ہمارے ساتھ محمد طاہر صاحب ہیں, سینئر دانشور ہیں, کالم نگار صاحب ہیں. کیا کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ طاہر صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام مقابل میں جوائن کیا. ابھی کچھ دیر پہلے مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی ہے. کراچی کے جب مسئلوں کی بات کرتے ہیں تو حل کچھ واضح نظر نہیں آتا. آپ کے خیال میں کیا حل ہے کراچی کے مسائل کا؟ کراچی کے مسئلے کا سب سے بڑا حل تو یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کراچی کو کرنے دیا جائے. ہماری 6 دہائیوں کی تاریخ یہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ کراچی والوں نے حل ہی نہیں کیا ہے, اور یہاں پر جو لوگ مسلط ہوئے ہیں وہ کراچی کے بظاہر لگتے تھے, لیکن وہ فیصلہ تو جو ہے وہ مرکزی سیاست کے تناظر میں ہی ہوتا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کراچی کے جو نچلی سطح کے مسئلے ہیں, گلی محلے کی سطح کے مسئلے ہیں, وہ کمپرومائز ہوتے رہے ہیں پاکستان کی بڑی پالیٹکس میں. اور پاکستان کی بڑی پالیٹکس سے جو مسئلے پیدا ہوئے کراچی کے اندر, وہ بھی جو ہے وہ یار صوبائی سطح پر حل نہیں ہو سکے. تو ایک تو اہل کراچی جو ہے وہ سندھ کی قیادت سے مانوس نہیں ہو رہے ہیں. یہ ہمارا ایک بڑا پرسپشنل مسئلہ ہے اور بڑا دیرینہ مسئلہ ہے کہ کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی سے کبھی مانوس نہیں ہو سکے. اور پیپلز پارٹی کی بھی نفسیاتی سطح پر یہ مسئلہ ہے کہ کراچی کے لوگ انہیں ووٹ نہیں دیتے. چنانچہ سندھ میں آنے والی پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے کراچی میں جو متبادل بیانیہ موجود ہے اس کا کوئی بھی مرکزی حل نہیں ہے. اس لیے جتنے بھی سلوشن آتے ہیں وہ پھر ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ نیت ہے نہیں کسی بھی سطح پر. ٹھیک ہے طاہر صاحب, یہ بتائیے کہ مذہبی جماعتوں سے مایوس ہو گئے لوگ, مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیا کرتے تھے, یعنی مختلف پارٹیاں جیتتی تھیں, 2-2, 4-4 ووٹ, مذہبی جماعتوں کا رسوخ زیادہ تھا. پیپلز پارٹی نے سخت ناانصافی کی اور ہمیشہ کی جب سے بھٹو صاحب کا تھا. بھٹو صاحب کے بعد ترقی کا عمل ہی بند ہو گیا تھا کراچی کا. جس رفتار سے کراچی ترقی کر رہا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کراچی یعنی جو دبئی جو کچھ بنا ہے وہ بن سکتا تھا. کیپیسٹی تو بہت ہے کراچی کے لوگوں کی, صلاحیت ہے, کار بہت ہے, سرمایہ ہے, کاروبار کا سلیقہ ہے, انیشیٹو ہے, تعلیم ہے, تجربہ ہے. بعض تو خود آپ کی برادری سمیت بعض برادریوں کا صدیوں کا تجربہ ہے سلیقہ مندی کے ساتھ کاروبار کا. ان سے مایوس ہو گئے, پیپلز پارٹی سے ہو گئے, مذہبی جماعتوں سے ہو گئے. MQM نے تو خیر عادی کر دی, الطاف حسین کی قیادت میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا. کیا یہ ممکن ہے, میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی پوچھا, آپ سے بھی پوچھتا ہوں, کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ مل جائیں, کچھ جماعتیں مل جائیں, کراچی کی بھلائی کے لیے کوئی دل بڑا کریں؟ بیانیہ تو جماعت اسلامی کا بھی ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے سرگرمی سے کوشش کی ہے. مصطفیٰ کمال کا بھی ٹھیک ہے, مصطفیٰ کمال کا کردار بھی بڑا اچھا رہا. جماعت اسلامی کے جتنے میئر آئے سب کا دامن صاف رہا, اور رحمت اللہ خان نے تو کرشمہ کر دکھایا بعد میں انہوں نے بھی. کوئی حل کی طرف جانا چاہیے نا. حل کیا ہو سکتا ہے؟ PTI سے بھی اب مایوسی ہے, کیا کیا جائے؟ میں ہارون صاحب جو ہے نا وہ بہت سنجیدگی سے سمجھتا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی معاشی مسائل ہیں اس کو وہ حل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جو آپ سوال کر رہے ہیں میں اس جواب تک آنے سے بالکل پہلے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ خالد اسحاق ایڈوکیٹ مرحوم کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح. خالد اسحاق ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر کچھ سیٹھ موجود تھے اور وہ گفتگو یہ کر رہے تھے کہ پاکستان پر جتنا بھی قرضہ ہے کیا ہم لوگ پورا نہیں کر سکتے. مطلب وہ آپس میں یہ بات کر رہے تھے. ایسے لوگ بھی کراچی میں موجود ہیں کہ جن پر وہ اس کے پوٹینشیل میں شبہ نہیں ہے. آپ بتائیے کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اب پرابلم کیا ہے کہ ہمارا جو کراچی ہے اس کو سیاسی طور پر ہمیشہ ایک دباؤ میں رکھا گیا ہے. ہمارے ہاں جب MQM کا رسوخ تھا تب بھی MQM کا ایک دباؤ عام شہریوں پر اور کاروباری حلقے پر تھا. اب اس سیاسی دباؤ سے ایک آزاد ایسا معاشی ماحول ہمیں چاہیے جس میں سیاسی لوگ جو ہے بتائیے نا وہ کیسے ہوگا, یہی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. نشاندہی تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں. وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو معاشی معاملات میں عمل دخل سے روک دیا جائے. ہمارے ہاں اصل میں جرائم کی ایک متبادل دنیا ہے اور وہ کنٹرول کرتے ہیں معاشی پورے آرڈر کو.
تو اس کی وجہ سے جو کاروباری حلقہ ہے وہ تہس نہس رہتا ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان پر ایک اضافی بوجھ ڈال دیتے ہیں معاشی سرگرمیوں پر کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کو بھی چلائیں اور وہ مختلف چندے بھتے بھی دیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ باقی معاملات میں اس طرح فیاضی نہیں دکھا پاتے. اس لیے تمام معاشی سرگرمیوں کو سیاسی اثر و دباؤ سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے. نہیں وہ کیسے ہوگا, اس کا کوئی لائے عمل. چلیے پھر کسی وقت آپ سے اس پہ بات کر لیں گے. کراچی تو ایسا مسئلہ ہے, پہلے بھی عرض کیا ہے, جس پہ مستقل بات ہونی چاہیے, تفصیل سے ہوتی رہنی چاہیے. 30 دن کراچی پہ پروگرام ہی کرتے ہیں, آپ احمد دیں گے. بہت شکریہ. دیکھیے گزارش یہ ہے, ہم گلگت بلتستان پہ واپس آتے ہیں. کراچی کا ادھورا رہ گیا تھا پروگرام, اب بھی ویسے تو تشنہ ہی رہ گیا. دیکھیے شائستہ سیاست کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. وقت اس میں بھی لگے گا, تربیت ہوگی لوگوں کی, سیاسی پارٹیوں کا جمہوری کلچر پیدا ہوگا. پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے اور ایجنڈا اس کا ٹھیک رہے تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی. اگر آزاد کشمیر کی طرح اور سندھ کی طرح لوٹ مار نہ کریں, ٹھیک, اور اگر لوٹ مار کریں گے تو اپنی موت کو دعوت دیں گے. صحیح, ایجیٹیشن ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ لوگ, میرا خیال ہے کہ شمال کے ہمارے علاقے کے ٹھنڈے دل و دماغ کے لوگ ہیں, صحیح فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے, چلیے امریکی صدر کے اوپر بات کریں گے, مگر اس پوری سیاست میں چودھری شجاع صاحب کی صحت سے متعلق اور ان سے متعلق بات نہ کرنا. نہیں, صحت ان کی بہتر ہے, اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے, اچھی بات ہے. مطلب وہ ان کا ایک غنیمت ہے ان کا دم, اس لیے کہ وہ اگر بات کبھی کرنی ہو سیاستدانوں کے درمیان, باوجود اس کے کہ وہ ان کی صحت بہت اچھی نہیں ہے, تو وہی ایک آدمی ہیں جو بات کر سکتے ہیں. اگر لوگ کرنے کے لیے تیار ہوں, نہ کرنے کے لیے تیار ہوں, تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. ڈاکٹرز بڑے پر امید ہیں. اچھا جی, امریکی الیکشن کی آپ نے بات کی. دیکھیے امریکی الیکشن کے نتائج بہت اہم ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی جو بائیڈن کی تقریر کی حد تک, وہ باقی تو خیر عمل کریں گے تو بہت. ایک تو وہاں تلخی ختم کرنے کی کوشش کی, اور یہ اشارہ بھی کیا کہ دنیا میں بھی یعنی تلخیاں اور ختم کرنے کی ماحول بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی. امریکی احترام جب وہ کہتے ہیں کہ بحال ہو, تو احترام تو سلیقہ مندی سے, شائستگی سے اور ظلم کے خاتمے سے بحال ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے مڈل ایسٹ میں بھی, انڈیا میں بھی پریشر آئے گا ان کا. لیکن امریکی معاشرہ منقسم ہو چکا ہے بہت بری طرح, اور ٹرمپ صاحب بیٹھے ہوئے تو ہیں, اب تو خیر فی الحال تو بیٹھے رہ سکتے ہیں. یہ میرے خیال میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایوان صدر خالی نہیں کریں گے. یہ 100-150 سال پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا. وہ تو ادارے ان کے احکامات تسلیم نہیں کریں گے. جو بائیڈن جو ہیں ایک 3 کمرے کے فلیٹ سے بھی اگر احکامات صادر کریں گے تو وہی صدر ہر جا کے نشینت صدر است, صدر جہاں بھی ہو وہ صدر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, امریکی دانشور کیا کہہ رہے ہیں, ان میں سے بعض کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ٹریڈ وار نہیں ہے چین کے ساتھ, ٹریڈ وار آن چائنا ہے, بیٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا نہیں ہے. تو آپ 700-800 ارب ڈالر جو ہے جو خرچ کرتے ہیں دنیا بھر میں, 8000 مقامات پر آپ موجود ہیں. کس لیے؟ چین وہی سرمایہ جو ہے اس سے کم سرمایہ چین خرچ کرتا ہے اور بنور کر رہا ہے ممالک کو ان کی ترقی میں مدد دیں. لیکن وہ انسانی جبلت تو نہیں بدلتی, اسی سے تو خرابی پیدا. جب میکسیکو پہ حملہ کیا غالباً 1895 کی بات, نہیں 1895 تو تھا نہیں, اس سے پہلے کی بات ہے. میکسیکو پہ حملہ کیا تو ابراہم لنکن نے سوال کیا تھا, پریزیڈنٹ نہیں تھے وہ, انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا کسی امریکی سپاہی کا خون گرا ہے وہاں, کسی امریکی شہری کا, کہ آپ نے ان پہ حملہ کر دیا. ان کا مذاق اڑایا گیا, لیکن فائنلی اس نے پریویل کیا نا. جو لوگ سچائی کے راستے پر ہوتے ہیں وہ بھی پریویل کرتے ہیں دنیا میں, اور وہ پریویل کرتے ہیں تو دنیا بہتر ہوتی ہے. مجھے بریک پر جانا ہے ہارون صاحب, لیکن ایران بھی اس سارے معاملے میں چاہ رہا ہے کہ مسالت ہو جائے, معاملہ بہتر ہو جائے. چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے ایران سے متعلق بات کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں جس طرح سے کورونا کی دوسری لہر مزید تیز ہو گئی ہے, اس سے متعلق بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے. ہارون صاحب, ایران وہ چاہتا ہے کہ نئی آنے والی انتظامیہ اس چیز پہ غور کرے کہ تعلقات کو بہتر کیا جا سکے ایران کے ساتھ.
ایران نے جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر دیا، اپنی بہترین پیشکش کر دی. جو بائیڈن اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور امریکہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو خسارے میں رہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عربوں کو اپنا الگ تھلگ کر دیں، نظر انداز کر دیں پالیسی میں میجر شفٹ. خشوگی والا مقدمہ تو چلے گا، یہ اس کا ٹیسٹ ہوگا. عالم اسلام زیادہ امیدیں وابستہ نہ کرے. امریکی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے جو ہیں وہ عالم اسلام کے خلاف ہیں، ان کا مجموعی مزاج اس کے خلاف ہے، لیکن یہ ٹرمپ سے بہتر ہوگا. یہ چین کے ساتھ بھی تلخی کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اسے محدود کرنے کی پالیسی جاری رہے گی. ایران کے ساتھ تو معاہدہ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، اور معاہدہ بحال ہونے کا مطلب یہ امن کی طرف پیش قدمی ہے. اچھا اب یہ ایک لطیفہ کمال ہے نا کہ اسرائیل کے پاس ایٹم بم رکھنے کا حق ہے، انڈیا کو حق ہے، فلاں کو حق ہے، چین کو حق ہے، فرانس کو حق ہے، برطانیہ کو حق ہے، روس کو حق ہے، پاکستان کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایران کو نہیں ہے. بندیاں ہوں گی. ہاں اچھا ترک تو آج اگر ایٹم بم بنانے کی بات کریں تو پاگل ہو جائے سارا یورپ اور امریکہ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو ابھی دیکھیں وہ جو پیش کر تقریر انہوں نے بہت اچھی کی، صحیح رخ پہ کی. ابھی ان کے جن عزائم کا انہوں نے اظہار کیا وہ اچھے ہیں، مثبت ہیں، لیکن عمل کی بات ہے. ٹھیک ہے. ایک اور تباہی ہے ہارون صاحب، وہ کورونا کی ہے. دوبارہ سے دوسری لہر آئی ہے. دیگر دنیا کے ملکوں کو چھوڑے پاکستان کی بات کرتے ہیں. جی ابھی ڈاکٹر چغتائی صاحب سے رابطہ کریں، میں نے جو ان سے گفتگو کی ہے، ہمارے ساتھ ہیں جو وہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں ان میں سے بہت سے اداروں کے ایگریمنٹ چغتائی لیب کے ساتھ ہیں، تو وہ 1.5% سے بڑھ کے 4-4.5% تک چلا گیا. ابھی وہ اس کی توثیق بھی کر دیں گے اگر میں غلطی ابھی وہ ہمارے ساتھ ہیں ہارون صاحب. اور وہ ایک منٹ ذرا میں بات کر لوں. جی جی. اور 14% تک چلا گیا 4% سے عام شہریوں کا. اور عام شہری کون سے ہیں؟ جو 6,000 روپے افورڈ کر سکتے ہیں اور وہاں جا سکتے ہیں. بہت سے لوگ تو بتا ہی نہیں سکتے، یعنی یہ ٹیسٹ ویسٹ کرا ہی نہیں سکتے، علاج کراتے ہی نہیں، خود بخود ٹھیک ہو گئے تو ہو گئے، اور نہیں ہوئے وہ پیناڈول وغیرہ. تو تربیت بہتر ہوئی ہے اس کے نتیجے میں. لیکن بے احتیاطی کا یہ عالم ہے. میں آج ایک یونیورسٹی کی تقریب میں گیا تھا، پاکستان کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک، یعنی جو کالج تھا وہ اب جو یونیورسٹی ہے لاہور کا سب سے پرانا کالج اور معتبر کالج. تمام عمائدین سمیت، میں نام نہیں لوں گا، تمام عمائدین سمیت کسی نے ماسک نہیں پہن رکھا تھا. سب لوگ ہاتھ ملا رہے تھے، سب لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. میں حیرت زدہ رہ گیا. میں نے اپنے آپ کو بہت امبیرسڈ فیل کیا کہ میں اکیلا آدمی ہوں جس نے ماسک پہنا ہوا ہے. اور میں نے پہنے رکھا صرف جا کے مائک پہ جب میں گیا مقالہ پڑھنے کے لیے تو میں نے اتارا. اگر ان لوگوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ عمومی رویہ اس قوم کا، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں مسئلہ ہے کیا اور حل کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے یہ پروگرام مقابل میں ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب مسئلہ کیا ہے؟ وہی جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں، مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ جی مسئلے کی جڑ تو یہ ہے کہ ہماری قوم کی تربیت نہیں ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی ویکسین کب تک بنے گی، اور جب ویکسین آئے گی شاید وہی اس مسئلے کا لانگ ٹرم حل ہوگا. جب ویکسین بنے گی تو پہلے تو جس ملک میں بنے گی اس کے کام آئے گی. بے شمار ویکسین آلریڈی اویلیبل ہیں، جیسے فلو کی ویکسین ہے. تو آپ مجھے بتائیے جب سیزن آتا ہے فلو کا تو پاکستان میں کتنی آبادی ہے جو اس کو افورڈ کر سکتی ہے. جب کورونا کی بھی ویکسین آئے گی تو دیکھنا ہوگا کہ کتنے % لوگ اس کو افورڈ کر سکیں گے. تو ہماری نجات صرف اس چیز میں ہے کہ اس وقت سارا میڈیا، سارے ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ، سارے میڈیکل کالجز کے اسٹوڈنٹس پھیل جائیں سارے ملک میں اور لوگوں کی صرف اس چیز پہ تربیت کریں کہ کس طریقے سے احتیاطی تدابیر کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارے جیسے ملک کی نجات صرف اس چیز میں ہے کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں. کیوں؟ جب ہو جاتا ہے تو تب علاج اگر مہیا ہو جائے تو وہ بھی مشکل، اور جب اگر کسی اچھے اسپتال میں چلے جائیں تو پھر اپنا سارا گھر بیچ دیں تو پھر بھی مریض بچے یا نہ بچے. ہماری بچت جو ہے وہ پریونٹیو میئرز میں ہے، SOPs کو فالو کرنے میں ہے. یہ ایک بہت اچھا موقع ہے ہمارے جیسے ملک کے لیے جہاں پہ احتیاطی تدابیر کے بارے میں ہم نے آج تک اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا. یہ موقع ہے کہ ہم ہر شخص اپنی ذمہ داری سنبھالے
اور اس چیز پہ اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو اس کی تربیت کرے کہ جی آپ نے یہ جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. میں بہت بڑی ذمہ داری ڈالوں گا تعلیمی اداروں کے اوپر, میڈیا کے اوپر. ملک میں اس وقت بے شمار میڈیکل کالجز ہیں اور ان میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ذمہ داری لینا چاہیے کہ اپنے گھروں میں, اپنے ہمسایوں میں, اپنے علاقے میں جائیں, روزانہ آدھا پونا گھنٹہ نکالیں اور جا کے ہر شخص کو بتائیں کہ اس سے بچت کا کیا سلیقہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا, میڈیا پہ شاید کالجوں سے بھی زیادہ ذمہ داری. ہم ہر روز بات کرتے ہیں تو ہر روز ہم بات کر سکتے ہیں اور سلیقہ مندی سے کر سکتے ہیں, نئے پہلو بیان کر سکتے ہیں, لیکن یہ ٹائیگر فورس ہے مثال کے طور پہ, سیاسی جماعتیں ہیں. اب ٹائیگر فورس والے کوئی کام دھندہ تو ان کے پاس اس وقت تو نہیں ہے, تو وہ اگر ان کی تربیت کی جائے, ہر شہر میں ہزاروں آدمی ہیں, وہ خود ماسک کی پابندی کا پاسداری کریں, حلف اٹھائیں اس کا, اور گھر گھر جا کر لوگوں میں ماسک بانٹیں بھی, تلقین بھی کریں. فنڈنگ آپ کو پتہ ہے ویلفیئر کے کاموں میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اتنی بڑی بڑی ویلفیئر کی تنظیمیں ہمارے ملک میں ہیں, وہ سب کو فنڈنگ ملتی ہے. تو اس پہ آپ تائید کریں گے, اور ان کی کچھ تربیت تو کرنی پڑے گی, ظاہر ہے یوں ہی تو نہیں آپ 8-9 لاکھ آدمیوں کو میدان میں چھوڑ دیتے. ہارون صاحب, تعلیم تربیت صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ لوگ گریجویٹ ہوں اور ماسٹر کیے ہوں اور پی ایچ ڈی کیے ہوں. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ ایلیٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں گئے اور وہاں کسی نے ایس او پیز کو کوئی فالو ہی نہیں کر رہا. اگر ان کا یہ حال ہے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ ان لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو جن کو فہم ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی احتیاط کریں, خود بھی ایس او پیز کو فالو کریں اور قوم کو ایجوکیٹ کریں. ہماری نجات نہ تو علاج میں ہے نہ ویکسین میں ہے, ہماری نجات صرف اور صرف احتیاطی تدابیر میں ہے. ویکسین کب تک آنے کا امکان ہے؟ دیکھیں بہت تجربات ہو رہے ہیں, پاکستان بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ویکسین کی ڈیولپمنٹ میں. اس کے ایک ریلائبل ویکسین کے آنے میں 6 مہینے سے 1 سال لگ سکتا ہے. تو کیا ہم اس کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے. پھر اس صورتحال میں جب اگر تربیت پہ توجہ نہیں دی جاتی, ممکن ہے آپ کی بات سن کے کچھ لوگ توجہ دیں, میڈیا توجہ دے, لیکن یہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے, گریجولی ہوتا ہے. تو کسی بڑے المیے کا خطرہ تو نہیں ہے دوبارہ وہی صورت؟ 5 سب سیکٹر اسلام آباد کے بند ہو گئے ہیں, اور آزاد کشمیر سے بہت افسوسناک خبریں آ رہی ہیں, بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مبتلا ہو گئی ہے. ہارون صاحب, سب سے بڑی ذمہ داری تو ہمارے حکمرانوں پہ یا جو صاحب ہیں اس پوزیشن میں ان کی بنتی ہے نا. آج کل آپ دیکھیں جس طرح کے بڑے بڑے ہم ہر جگہ پہ اجتماع دیکھ رہے ہیں, شادیوں میں دیکھ رہے ہیں, میں فالو کرتے ہیں اس کو, اس کے پریکاشنز کو, تو وبا پھیلے گی. اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے بڑے کرائسس سے ہم اپریل میں جون میں سے گزرے ہیں اس سے بڑا کوئی حادثہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیے سیاستدان ڈاکٹر صاحب تو اپنا وہ آپ بات کر رہے تھے برطانوی فوجی افسر کی, وہ ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں, لیکن میں ایک فکر کہہ دوں کہ تم سے ہے جنہیں وفا کی امید, تم سے ہے جنہیں وفا کی امید. کیا پہلا مصرع غلط میں پڑھ رہا ہوں؟ وہ نہیں جانتے وفا کیا ہے. وہ تو بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں سیاستدان, وہ تو قانون سے بالا تر ہیں, عمران خان بھی کر رہے ہیں, پی ڈی ایم بھی کرے گی, جماعت اسلامی نے بھی جلسے کیے, وہ تو لوگوں کو مبتلا کر رہے ہیں. اور ان میں سے ایک فکرہ بھی کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے بندو ماسک پہن لو, تو بہتر ہے خود بھی نہیں پہنتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینکس سو مچ. ہارون صاحب وقت ختم ہو گیا, مجھے اجازت دیجیے. میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ, اللہ حافظ.